नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें नए दिन देता है, नए मौके देता है और अपनी तालीम की वो बातें जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सबके लिए, दुनिया के एक एक फर्द के लिए, जैसे वो चाहता है कि दुनिया उसके सारे कामों को जाने, उन सारी सच्चाइयों को जाने। कलाम की वो बातें लेके हम ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम में आपके सामने आते हैं। और ये प्रोग्राम हमारा इसीलिए है कि हम इस सफ़र में, जो दुनिया में जो हमारा सफ़र है, जिसको दुनिया का सफ़र कहा जा सकता है, इस सफ़र में हम अपनी मंजिल का तयन करें। हम ये बात देखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी सिमत क्या है और क्या हम दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं, और क्या ये सिमत हमें वहां तक ले जाएगी जो हमेशा की जिंदगी तक हमें पहुंचा दे। कलाम मुकद्दस कहता है कि बहुत से रास्ते हैं जो हमें कुशादा, खुले, बड़े मालूम होते हैं, लेकिन उनकी इंतहा में, उनकी तह में हलाकत है। और आज बहुत से दुनिया के निज़ाम और बहुत सी दुनिया की ऐसे मज़ाहिब है जो आसान रास्ते दिखाते हैं, जो बहुत सी बातें इंसान की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें बताते हैं, लेकिन कलाम ये बताता है कि वो राहें हलाकत की राहें हैं, तबाही की राहें हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि वो रास्ता जो हमेशा की जिंदगी की तरफ लेके जाता है, गो कि वो सुकड़ा है, वो तंग है, उस पर शायद हमें कुछ मुश्किलात नजर आए, शायद हमें दुनिया की वो ऐशोशरत नजर न आए, शायद हमें वो बातें जो दुनिया करती है, हमें नजर आती है, वो हम उनमें ना कर पाए, लेकिन आखिर में वो हमें हमेशा की जिंदगी तक लेके जाता है। आज हम फिर अपने उसी सिलसिले को जो अखीर ज़माना के ताल्लुक से है, हम जारी और सारी रखेंगे। और आज का ये जो ख़ास प्रोग्राम है, अखीर ज़माना और शहर बाबुल की तबाही, ये हमें उस तरफ लेके जाएगा जो मैं बात कर रहा था कि अखीर ज़माना में जो अबलीस है, जो मुखालिफ मसीह है, जो झूठा नबी है, वो एक ऐसे सिस्टम को लेके आएंगे जिसमें दौलत और आसाइशें और दुनिया की अयाशी और बहुत सी चीजें दुनिया को दी जाएंगी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं, हमने पिछले बहुत से प्रोग्राम किए और हम स्टेप वाइज आगे बढ़ते रहे। और हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था, जब हमने मुकाशवा आखिरी किताब जो बाइबल मुकद्दस की है उसका 17वां बाब डिस्कस किया था, कि ये एक तरह का 17वां बाब और 18वां बाब, जो आज हम 18वां बाब करेंगे, ये हमें फ्लैशबैक में पीछे के हाल वाकयात की तफसील में थोड़ा ले जाता है, ताकि हम उसको बेहतर तौर पे मजीद समझ सकें। क्योंकि हमने 16वें बाब में देखा था कि बर्रा यानी अल मसीह पहाड़ पे आ चुका है और वो अब दुनिया का इंसाफ करने के लिए, अदालत करने के लिए आ चुका है। और आज हम खास तौर पे जो 18वें बाब में जो बात करेंगे, वो इसी निज़ाम का जिसका मैं बता रहा था कि ये एक ऐसा मुआशी निज़ाम, अबलीस और उसकी कुव्वतें, मुखालिफ मसीह, झूठा नबी, और ये सब मिलके एक ऐसा निज़ाम जो है उसको जन्म देंगे, वो निज़ाम तैयार करेंगे जिसको बेबीलोन कहा गया है, शहर बाबल कहा गया है। ये तशबीहन इसलिए कहा गया है कि शहर बाबल से ही ये सारी बिदतें शुरू हुई थी। जब मैंने पहले भी प्रोग्राम में बताया था कि जब इंसान ने, कुल दुनिया के लोगों ने, मुल्कों ने बड़ी इकट्ठे होके खुदा तक पहुंचने और खुदा को रद्द करके अपना निज़ाम बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बाबल का बुर्ज बनाना शुरू किया, और जहां से खुदा ने उनकी जुबानों में इख्तिलाफ डाला और उन्हें पूरी दुनिया में जो है वो तितर बितर कर दिया था। और आज हम खास तौर पे ये देखेंगे कि कैसे खुदा अब उस सारे निज़ाम को
اس سارے معاشی نظام کو تباہ اور برباد کرنے والا ہے. کیونکہ پہلے 17ویں باب میں, پچھلے باب میں پروگرام میں ہم نے دیکھا تھا, جو 17 باب کو ہم نے کور کیا تھا, کہ پہلے وہ سب کو ایک جگہ پہ, ایک پلیٹ فارم پہ, مذہبی پلیٹ فارم پہ ابلیس اکٹھا کرے گا. کیونکہ مذہب کے نام پہ دنیا بہت جلدی اکٹھی ہوتی ہے. پولیٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ UNO بنی ہوئی ہے لیکن دنیا ڈیوائیڈڈ ہے وہاں پہ. لیکن مذہب کے نام پہ وہ اکٹھے کریں گے, لیکن جب وہ سسٹم بھی اس کا فیل ہو جائے گا اور خدا اسے فیل کرے گا, کیونکہ اب خدا جو ہے ہمیں ان چیپٹرز میں نظر آتا ہے کہ اب خدا ایکشن میں آ چکا ہوا ہے, اب سب کچھ خدا کے کنٹرول میں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سارا نظام جب تباہ ہوتے وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ نیا ایک سسٹم, جس کو نیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے, ایک عالمی معاشی نظام وہ لائے گا. اور آج ہم اس پہ بات کریں گے, اور اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں پاسٹر تحسین گل خان. پاسٹر تحسین گل, ویلکم ٹو دا شو. آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ناظرین, آپ پاسٹر تحسین گل خان سے اب آپ کا تعارف ہو چکا بہت اچھے طریقے سے. بہت سے پروگرام انہوں نے ہمارے زندگی ٹی وی کے اور اس چینل سے کیے ہیں, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان کی ساری خدمت کے لیے, جو یسوع مسیح منسٹری جس کے وہ فاؤنڈر ہیں اس کی وسیلہ سے کرتے ہیں, لوٹن ایشین فیلوشپ کے وسیلہ سے کرتے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ ایک سیکولر جاب میں, IT جاب میں ہیں, اور خدا نے ایک اچھی پوزیشن دی ہوئی ہے. پاسٹر تحسین, آپ کچھ مزید اس تعلق سے کہنا چاہیں اپنے تعارف سے یا کچھ اور؟ نہیں, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس اپرچونٹی کے لیے, خداوند کا بھی اور آپ کا بھی اور زندگی ٹی وی کا, اس حوالے سے کہ یہ موقع دیا اور آپ نے اس اپرچونٹی کو دیکھا اور آپ نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ ہم آئی اسٹل ریمبر دا فرسٹ ایور پروگرام جو ہم نے کیا تھا, اور اس سے بڑی برکت پائی. ہم نے بدعتوں کے حوالے سے بات چیت شروع کی تھی تب, اور اس کے بعد پھر اینڈ ٹائمز کا. تو یہ ایک سفر ہے جس میں ہم کافی آگے اب آئے ہیں, اور خدا نے بڑے اچھے طریقے سے ہم دونوں کو یوز کیا. اور ایک چیز فیڈ بیک کے طور پر آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, جو آڈینس جیسے ہماری منسٹری کی ہے, ہمارے پیج کی, تو اس میں بھی لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں, جو کولیبوریشن انڈرسٹینڈنگ جو ہماری ہے, اور ہم جب بات چیت کرتے ہیں, یہ چیز جو ہے نارملی بہت دیر سے بلڈ ہوتی ہے, بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن آئی تھنک اٹس دا ہولی اسپرٹ اینڈ موونگ ان دا سیم اسپرٹ, تو جس میں لوگوں کو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں اور جس لیول پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے میں بڑا خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. اور آج خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, اور آج پھر میں یقینی دل سے بات کر رہا ہوں کہ میں بڑا بوجھل محسوس کرتا ہوں جب میں یہ دونوں چیپٹرز کو کر رہا تھا. کیوں بوجھل محسوس کرتا ہوں؟ کہ وہ دنیا جسے خدا نے بنایا, وہ ہر ایک چیز جو خدا نے انسان کی آسائش کے لیے بنائی, اور انسان کو اپنی شبیہ پہ بنایا, اور انسان کو خدا نے بار بار موقع خدا دیتا رہا. لیکن انسان جو ہے, میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں, بہت سے لوگ خدا کے پیچھے چل رہے ہیں, خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن بہت سی دنیا ابھی خدا سے بہت دور چل رہی ہے, اور وہ خدا کو رد کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ خدا کو مکمل طور پہ جو ہے نیچا دکھانے تک پہنچتے ہیں. اور پھر خدا اپنے انصاف میں اس دنیا کو, ان لوگوں کو ہلاک کرنے کو ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ عین وقت ہے جب ہلاکت آ چکی. اور یہ خاص طور پہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ جو 7 پیالے انڈیلے گئے, یہ ان سے پیچھے ہمیں لے کے جاتی ہے یہ باب. اس کو غالباً 3.5 سال جو مصیبت کے آخر دوسرے 3.5 سال ہیں, یہ سیکنڈ ہاف جو ہے 7 سال کی ٹریبولیشن پیریڈ کا, یہ اس کا حصہ ہے. آپ اگر پہلی, دوسری, تیسری آیت کو پڑھ بھی دیں, اور اس پہ تھوڑا سا ہم اس کو آگے بڑھتے ہیں. اس میں آپ کی بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ
یہ کیوں کر ہوا کہ ہم نے پیالوں کو ڈسکس کر لیا اور اس کے فوراً بعد پھر وہ ہم چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور پھر میری امت اور لوگوں کا ذکر آتا ہے, ایمانداروں کا پھر ذکر آتا ہے. تو یہ پوائنٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کے سارے چیپٹر 1 سے لے کر 22 تک وہ سیکوینس میں نہیں لکھے ہوئے, وہ ٹاپیکل ہیں اور ایک ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے. اب جیسے ہم نے پیالوں کے جو سسٹم کو دیکھا وہ ایک چیپٹر میں انہوں نے ہمیں بتایا خدا کے خادم نے, لیکن پھر واپس ہمیں وہ حیوان کے اس سسٹم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اگر سیکوینس آپ چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ اس میں چیپٹر 13 کی جو ہماری ویڈیو تھی اس کو حیوانوں کے والے سے, اور چیپٹر 17 اور پھر 18 کو دیکھیں, کیونکہ چیپٹر 13 میں پرسن کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, اینٹی کرائسٹ دا پرسن, اور چیپٹر 17 میں اس کا جو سسٹم ہے ریلیجس سائڈ سے, اور 18 میں جو ون ورلڈ آرڈر ہے تو اس کے جو اعمال ہیں اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جو پہلی 3 آیتیں, جی سوری آپ جاری رکھیے گا. یہ مطلب اس میں خاص طور پہ جو سسٹم ہے وہ کیپٹلزم جو ہے, کیپٹلسٹک سسٹم جو ہے, اکنامک جو اور پراسپیرٹی, اکنامک پراسپیرٹی جو ابلیس دنیا کو دکھا کے اپنی طرف لایا ہے اور پہلے 3.5 سالوں میں, اب اس کا شو ڈاؤن اس میں نظر آتا ہے. اور اس چیپٹر کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک طرح کا نوحہ ہے, لیمنٹیشنز جس کو ورڈ یوز ہوتا ہے اس کے لیے, کہ ابلیس کے سارے کاموں پہ ایک طرح کا مرثیہ ہے, اور دنیا کے جو آخر کا حصہ اس کا جو ایمانداروں کے لیے خوشی اور للکار کا وقت ہے. یہ اس پہ آپ پلیز جاری رکھیے. چیپٹر 18 کی پہلی 3 آیتیں لکھا کہ ان باتوں کے بعد میں نے ایک اور فرشتے کو آسمان پر سے اترتے دیکھا جسے بڑا اختیار تھا اور زمین اس کے جلال سے روشن ہو گئی. اس نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل, گر پڑا, اور شیاطین کا مسکن اور ہر ناپاک روح کا اڈا, ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا, کیونکہ اس کی حرام کاری کی غضبناک میں کے باعث تمام قوتیں گر گئی ہیں, اور زمین کے بادشاہوں نے اس کے ساتھ حرام کاری کی ہے, اور دنیا کے سوداگر اس کے عیش و عشرت کی بدولت دولت مند ہو گئے. اب یہ جو 3 آیتیں ہیں اس میں اگین 3 سیکشن ہیں. ایک تو اینجل کے بارے میں ہے پہلی ہے جس کے پاس بہت اختیار ہے. دوسرا سیکشن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ بابل جو ہے یا بیبلونین سسٹم ہے, ایون دو کہ ہم اینٹی کرائسٹ کو دیکھ رہے ہیں, ایک ہیومن بینگ کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو اس کے سسٹم میں لوگ ہیں سوداگر اور وہ سارے وہ انسانوں کو دیکھ رہے ہیں, لیکن ایکچوئل پیچھے کیا ہے, وہ ناپاک روحیں اور مکروہ جو اسپرٹس ہیں, شیاطین کا ذکر آ رہا ہے, ڈیول کا ذکر آ رہا ہے. دیٹ مینس کہ کنٹرول کس کا ہے سارے سسٹم کے اوپر, ایون دو کہ انسانوں کو یوز کیا جا رہا ہے, اور مخالف مسیح بھی پیور ہے, مین ہے, ہیومن بینگ ہے, لیکن کیا ہے کہ اس کو جو کنٹرول دیا گیا. ایک تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو اینجل کی بات ہو رہی ہے, لکھے کہ جس کے جلال سے زمین روشن ہوگی, بہت ساری بدعتیں جو ہیں وہ جیسے یہوہ وٹنس ہے وہ اس طرح کے ریفرنسز کو بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ جو ہے وہ اینجل ہے, اور جیسے وہ اینجل مائیکل پھر ایک بہت بڑا فرشتہ جس کی ایک ٹانگ خشکی پہ تھی, ایک وہ پیچھے ہم نے جس کے بارے میں پڑھا تھا. تو وہ بدعتیں جو ہیں وہ اس طرح کے ریفرنسز کو مس یوز کر کے مس کنسیپشن کو کریٹ کرتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتے چلے جائیں کہ اسلام جو ہے وہ یسوع مسیح کو نبی کے طور پر بتاتا ہے, اور کچھ بدعتیں یسوع مسیح کو اینجل کے طور پر بتاتی ہیں. لیکن اینجل جو ہیں وہ اینجل ہیں, انبیاء کرام جو ہیں وہ انبیاء کرام ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے اوپر نبوت کی روح تو تھی, لیکن یسوع مسیح خود خدا ہے جو کہ زندہ خدا ہے, اور یہ فرشتہ ہے, یہ یسوع مسیح نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے. سو اس میں یعنی کہ پاورفل اینجل کا ذکر ہے, اس میں جو ڈیمونک فورسز کا ذکر ہے جس کا تعلق بابل سے ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سوداگروں کا جو اکنامک سسٹم کا اس میں جو ہے وہ کانسیپٹ بتایا جاتا ہے. لیکن بابل کی جو یوں سمجھیں کہ جو ڈیسٹینیشن ہے یا ڈیسٹنی ہے وہ گرنا ہی ہے, کیونکہ گراوٹ اخلاقی روحانی گراوٹ بھی ہے, اور پھر ایکچوئل ڈسٹرکشن. اور ایکچولی اس کا پاسہ تحسین دیکھیں, یہ شیاطین کا جو جیسے ہم نے پہلی دوسری آیت میں پڑھا, شیاطین کا مسکن اور ناپاک روح کا اڈا, اور ہر ناپاک اور مکروہ پرندے کا اڈا ہو گیا. مطلب کہ یہ دنیا کی انہوں نے رنگ ہی بدل کے رکھ دیا ہے. اور یہی چیز ہم نے پہلے چیپٹر میں 12ویں میں غالباً دیکھی تھی کہ وہ آسمان سے گرا دیا گیا. آسمان پر ایک بڑی لڑائی ہوئی, اور پھر یہ ابلیس اور اس کے اژدہا اور اس کے سارے فرشتے جو ہے یہ گرا دیے گئے, اور پھر یہ مکمل طور پہ دیکھا کہ پھر آسمان پر ان کے لیے کوئی جگہ نہ رہی. اب وہاں سے جب یہ گرے ہیں
تو انہوں نے زمین کو پیلوٹ کیا ہے, ارتھ کو پیلوٹ کیا ہے, ساری اپنی گندگی سے بھرا ہے, ناپاکی سے بھرا ہے, ناراستی سے بھرا ہے. اور ظاہر ہے ان ناراستی کے کاموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ روپیہ پیسہ بھی بہت ہے. بالکل جتنے کام برے کام ہے, چاہے وہ اسمگلنگ لے لیں, چاہے وہ عیاشی کے اڈے لے لیں, چاہے وہ جوئے کے اڈے لے لیں, یہ بڑے انلمیٹڈ منی اس میں, اور انلمیٹڈ منی اس میں ہوتی ہے. اب یہ ان کاموں میں دنیا کو الجھا کے انہوں نے یہاں تک لے گئے ہیں کہ اب خدا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کیسے اب اس جو ایماندار نہیں ہے, اور ایمانداروں کو پھر بھی وہ موقع دے رہا ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ وہ دو گواہوں کا آنا, اور ان دو گواہوں کے بعد پھر اس فرشتے کا جس نے پوری دنیا میں اعلان کیا ہے, وہ غالباً اسی پیریڈ میں ہے, آتا ہے. اور یہ پھر بھی یہ لوگ جو ہیں یہ خدا سے قریب نہیں آ رہے ہیں. آپ اس کو تھوڑا سا ضرور بیان بالکل میں بتاؤں گا. لوکا 4 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی جب آزمائش کی تھی شیطان نے, تو سیکنڈ جو اس میں جو آزمائش تھی اس میں ایگزیکٹ یہی اس نے بولا تھا کہ اگر تو مجھے سجدہ کرے, لکھا ہے کہ دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں, اور کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا. اور جب ہم نے ریولیشن 13 میں دیکھا کہ اس حیوان کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے, تو لکھا ہے کہ اس اژدہا نے, یعنی شیطان نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا, اس لیے کہ انہوں نے اژدہا کی پرستش کی اور اس حیوان کی پرستش کی. دیٹ مینس کہ اژدہا کی جب پرستش کی جا رہی ہے تو ان ریوارڈ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور جب ہم نے بدعتوں کے والے سے جب گفتگو کی تھی, اس میں یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو ہم نے کی تھی یہ جو وچ کرافٹ کے والے سے, اور لوگ جو کرتے ہیں پیری فقیری اور یہ وہ, یعنی کہ ایک اسپرچل لیول پہ بھی, تو ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دولت پانا اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ نے بالکل کہا کہ ہیومن بینگ جو ہے, انسان کی جو کہہ لیں کہ ویک پوائنٹ ہے, ان میں سے ون آف دا ویکسٹ پوائنٹ, یا کہہ لیں سب سے ایک ایسا ایریا جس میں ایزیلی پھنسایا جا سکتا ہے, ایک تو لسٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ فائنانس ہے, منی ہے. اور ساتھ میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا چلوں, جیسے آپ نے کہا نا کہ شیطان گرا تو ہیون میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی. اگر ہم گاسپل ادھر پریچ کریں, انسان گرا اور اس کی ریکوری, شیطان کی کوئی ریکوری باغ عدن میں جگہ نہ رہی نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خداوند نے پھر کیا کہا تھا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کروں. ایک خداوند نے ریسٹوریشن کی ہے. ہم انسان گر کے ہم واپس ہیون میں وی کین میک اٹ, لیکن شیطان کین ناٹ میک اٹ, سیٹن کین ناٹ میک اٹ. بیکاز اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ وہ, اب یہ ٹاپک تھوڑا سا آگے نکل جاتا ہے, کہ ابلیس نے کبھی بھی, شیطان نے بھی, وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس نے وہ بھی معافی مانگ لیتا, میں کہا مانگ لیتا, وہ تو آخری دم تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مانگ رہا, اور وہ لوگوں نے بھی نہیں مانگی جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے, سیم مائنڈ سیٹ آ گیا. بالکل. اور اگر ہم آگے اس میں سے جب ہم بڑھتے ہیں 4 آیت سے لے کے 8ویں آیت تک, تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا اب وارن کر رہا ہے, بار بار وارن کر رہا ہے اپنے لوگوں کو, کیونکہ اس وقت کے میں بھی بہت سے لوگ ایمان آخری جو مصیبت کا دور ہے اس میں لے کے آئیں گے, یہودیوں میں سے بھی اور پوری دنیا میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے. اور اب یہ 4 آیت سے لے کے 8 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وارننگ بار بار دی جا رہی ہے کہ جو اب اس سسٹم میں کسی طرح ہیں یا پھنس گئے ہیں یا کچھ ایماندار ہیں, وہ نکل آئیں. اور پھر یہ کیوں خدا وارننگ دے رہا ہے, 5ویں آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے. یعنی کہ سارے سسٹم کے, یہ جو بابل کہلاتا ہے, بیبلون کہلاتا ہے, یہ سارا سسٹم جو ہے ابلیس اور تاریکی اور ناپاکی کی قوتوں کا جو سسٹم جو ہے, اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں. اور یہ وہ وقت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جس میں خدا اب نہیں اور مزید چاہ کہ اس کے لوگ بھی جو ایماندار لوگ ہیں وہ پھنسے, اور اس لیے بار بار خدا اب ان کے لیے بھی میسج دے رہا ہے. آپ اس کے تعلق سے بھی ضرور تھوڑی بات کیجیے. بالکل, یہ لکھا ہے جہاں پر لکھا ہے نا کہ میری امت کے لوگ, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ آخری جو 3.5 سال ہیں اس میں پرٹیکولرلی اسرائیل کے پاس یہ لاسٹ چانس ہے, اور بنی یہودا کے پاس, خاص طور پہ یہودا کے گھرانے یعنی یہودی جو قوم ہے اس کے پاس ہے, کیونکہ جہاں پر جب لفظ آتا ہے کہ میری امت کے لوگوں, تو دیٹس اے ڈائریکٹ ریفرنس, اور لکھا ہے کہ اس میں سے نکل آؤ. اب یہ بھی جو ہے, یہ اناؤنسمنٹ جو ہے, یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہوئی, یہ فرشتے نے یا جس نے بھی اناؤنسمنٹ کی ہے, یہاں پہ کلیئر نہیں ہے کہ خدا نے بولا ہے یا لوگ کسی فرشتے نے خدا کے بہاف پہ یہ کی ہے, لیکن آواز آئی ہے. آن دی ادر سائڈ یہ ایگزیکٹ یہی چیز ہم یسایہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں. یہاں پر خدا نے یسایہ کے تھرو اپنے جو ہے پروفٹ کے تھرو بولا تھا. یسایہ 48 باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے کہ تم بابل سے نکلو
کشتیوں کے درمیان سے بھاگو، نغمہ کی آواز سے بیان کرو، اسے مشہور کرو، ہاں اس کی خبر زمین کے کناروں تک پہنچاؤ، کہتے جاؤ کہ خداوند نے اپنے خادم یعقوب کا فدیہ دیا ہے. دیٹ مینس کہ یہ اسرائیل کی ریسٹوریشن کی بات ہو رہی ہے، اور خداوند یہ کہہ رہے ہیں کلیسیا کے ساتھ ساتھ اب یہودا کے لیے بھی جو ہے دیکھا جائے ایک چانس بنایا گیا تاکہ یہودا کے اندر سے جتنے بھی ایماندار ہیں وہ نکل سکیں. اور یہی میرا خیال ہے کہ دو گواہ اسی لیے بھیجے گئے اسرائیل کے ملک میں اور یروشلم میں، وہ جو ہے وہ پریچنگ اس لیے کر رہے تھے کہ قوم بنی اسرائیل کو سنایا جائے، بتایا جائے. اور پھر لکھا ہے کہ ان آفتوں میں سے کوئی بھی تم پر نہ آ جائے، اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ کر اس کی بد کرداریاں خدا کو یاد آئیں گی. جیسے اموریوں کے گناہ کا لکھا تھا کہ وہ آسمان تک پہنچے. اب یہ جو ہے اس کو اگر اسپرچولی دیکھا جائے آج کے کانٹیکس میں تو لکھا نا کہ تم ان کے گناہ میں شریک نہ ہو تاکہ اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آئے. آج کے دور میں اگر کلیسیا، ایماندار یا دنیا کا کوئی بھی شخص بیبیلونین سسٹم یا اس سوچ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعلق رکھے گا، آفتیں اور لانتیں جو ہیں وہ آج کے دور میں بھی ایکسپیرینس کرے گا، چاہے وہ کم لیول پہ ہوں گی، لیکن خداوند سے دوری وہ جو ہے ہو جائے گی. میں خاص طور پہ ایک اور بات بھی اپنے سامعین ناظرین کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وقت جو ہے یہ ابھی ٹوٹل ڈسٹرکشن کا وقت نہیں ہے. یہ اس سسٹم کو ڈسٹروائے خدا کر رہا ہے، اس سارے سسٹم کو، کیونکہ پورے ورلڈ کی ڈسٹرکشن ہم اگلے چیپٹر سے دیکھیں گے، اور جو شروع ہوگی 19ویں چیپٹر سے اس طرف ہم خدا میں بتا رہا ہے ساری سچویشن کو. اور خاص طور پہ جیسے ہم دیکھیں چھٹی آیت کو دیکھیں تو اس میں اب خدا کے جو فرشتے ہیں اور خدا نے جن کو بھیجا وہ ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے اس سارے کاموں کو، وہ ان کو پوری طرح سے اب خدا آتھرائز کر رہا ہے، بلکہ آتھرائز کے ساتھ ساتھ امپاور کر رہا ہے وہ، کہ جیسا لکھا ہے یہاں پہ جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ کرو اور اس کے کاموں کا دو چند بدلہ دو. اب یہ خدا نے کہا ہے کہ اب جتنا اس نے کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس میں چلے جائیں پرانے عہد نامے بھی، تو خدا جہاں چوری کا، دوسری چیزوں کا، وہ کیا ہوتا تھا کہ اس کو ڈبل دینا پڑتا تھا، ڈبل دینا پڑتا تھا. اور پھر اس میں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہے، وقت تھوڑا ہے میں بتانے آگے چلنا چاہتا ہوں، چور کی سزا 5 گنا ایکسٹرا اس کو دینا پڑتا تھا. اور یہاں بھی خدا وہی شریعت یا وہی اپنے احکام کو نازل کر رہا ہے کہ ان کے کاموں کا 2 چاند یعنی کہ ڈبل، اور جس قدر اس نے پیالہ بھرا تم اس کے لیے دگنا بھرو. جس طرح اس نے بدی کی ہے، برائی کی ہے، خدا کے لوگوں کو ستایا ہے، خدا کے لوگ خلاف کیا ہے، اب گاڈ از امپاورنگ دیم کہ بھئی تم اس سے بھی ڈبل ان کے ساتھ کرو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا اب آل آؤٹ، بالکل آل آؤٹ اب آگے آیا کہ اب اس کو میں نے ختم کرنا ہے، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ختم ہی نہیں کرنا، اپنے ایماندار لوگوں کو ریوارڈ بھی دینا ہے، ریوارڈ بھی دینا ہے. ایگزیکٹلی یہ میں کہہ رہا تھا، یہ دونوں سائڈ پہ ڈبل پورشن والا. آپ دیکھیں جیسے ایلیا کا ڈبل پورشن الیشا کو ملا، اور ریوارڈ بھی ڈبل پورشن میں ہے، سزا بھی ڈبل پورشن میں ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں. بالکل. اور ساتھ ہی آیت کہتی ہے جس قدر اس نے اپنے آپ کو شاندار بنایا اور عیاشی کی تھی، اسی قدر اسے عذاب اور غم میں ڈالو، عذاب اور غم میں ڈالو. اب جتنا کیا وہ بھگتنا بھی پڑے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہمارے دنیا کے لیے بھی جو اس وقت خدا سے دوری میں ہے، میں خاص طور پر اپنے سامعین سے بات کرنا چاہوں گا، ناظرین سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اس وقت جب اس کلام کو سن رہے ہیں تو یہ وہ خدا کا کلام ہے جو آپ کے لیے ہے. اور آپ ضرور آج غور کریں کہ آپ کس سسٹم میں چل رہے ہیں. میں آج بھی اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت افسردہ بھی ہوتا ہوں. میں ایک گروپ میں، میرے فارمنائٹس کا گروپ ہے، پڑھ رہا تھا کہ کیسے وہاں پہ جو چیزیں ہیں، منافع خوری ہے، اور اتنے دکھ کا وہاں وقت ہے، اور لوگ جو بزنس مین ہیں اور دوسرے ہیں وہ 10,000 5,000 ہزار والا انڈکشن 2,2 3,3 6,6 لاکھ میں بیچ رہے ہیں. اور کیسے یہ خدا خوفی سے دور ہیں. اور آج خدا چاہتا ہے کہ لوگ نکل آئیں اس سے، کیونکہ سب کچھ یہاں پہ ہی رہ جانا ہے، اور جانا جو ساتھ ہے وہ ہماری خدا کے ساتھ جو رفاقت ہے، جو اس کے پیغام کو پہچاننا ہے، یسوع مسیح کو نجات دہندہ ماننا ہے، وہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک لے جائے گا.
اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا اگر آپ اس پروگرام کو چاہتے ہیں کہ اور لوگوں تک بھی پہنچے تو آپ شیئر کریں اس پروگرام کو. میں شروع میں آج اس بات کو کہنا بھول گیا, آپ ضرور شیئر کریں اور لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ کلام کی سچائیاں ان تک پہنچیں اور وہ جانیں کہ المسیح ہی ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے. اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں واٹس ایپ نمبر پہ, یا آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آپ ضرور ہمیں میسج کریں, ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے. آج کے سبجیکٹ کے تعلق سے اگر سوال ہوگا تو ہمیں زیادہ بہتر لگے گا. پاسٹر تحسین, ہم اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ 7ویں آیت تک چلے گئے. 8ویں آیت اگر آپ 7ویں آیت میں ایک چیز جو ایکسٹرا ایڈ کروں گا, اس میں لکھا ہے کہ تو نے کہا کہ میں ملکہ ہو بیٹھی ہوں. یہ اس کلیسیا کا, اس فالس چرچ کا ذکر ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ قصبی. اور اس کے بارے میں ناظرین اگر زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں میں بتاؤں گا, یسایہ 47 باب کو پڑھ سکتے ہیں جس میں کنواری دختر بابل, کسدیوں کی دختر, مملکتوں کی خاتون کا ذکر ہے اور اس کی ججمنٹ کا ہے. ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو پورا پڑھ سکیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ استارات جو ہے جو کہ بیبلونین گاڈس تھی, جو کہ نمرود کی وائف تھی اور ایونچلی وہ ان کی گاڈس تھی, اس کا ذکر پھر جیرمیہ چیپٹر 7 میں لکھا ہے کہ اور اس کو کوئین آف ہیون کہا گیا ہے, آسمان کی ملکہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے فرقے بھی ہیں جس میں کوئین آف ہیون یا آسمان کی ملکہ جو ہے وہ اس کے والے سے ورشپ کی جاتی ہے. اور تو یہ بیسیکلی یہاں پر اس کو ایز اے وومن ڈیل کیا گیا ہے, جیسے کلیسیا جو کہ مسیح کی دلہن ہے یہ شیطان کی دلہن ہے. 8ویں آیت میں چلتے ہیں, لکھا ہے کہ اس لیے اس پر ایک ہی دن میں آفتیں آئیں گی, یعنی موت اور غم اور کال, اور وہ آگ میں جلا کر خاک کر دی جائے گی کیونکہ اس کا انصاف کرنے والا خداوند خدا ہے. یہاں پر 2 کانسیپٹ ہیں. کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں یہ جو ایک ہی دن کی ججمنٹ ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ شاید ساتوں کے ساتوں پہلے ایک ہی دن میں آ جائیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا ٹائم لگے گا. یہ جو لاسٹ بیٹل میں خداوند جب آ جائیں گے نا اور اس کو بالکل ڈسٹروائے کریں گے, وہ 1 ڈے کا کام ہوگا. وہ بیسیکلی یہ بالکل میرا خیال لاسٹ آر کی بات اس میں کی جا رہی ہے. جو انگلش میں اردو ہماری بائبل میں لکھا جا رہا ہے کہ ایک ہی پل میں, لیکن انگلش بائبل میں اس کو ان 1 hour لکھا جا رہا ہے. اور یہ وہ بالکل اینڈ ٹائم کی ڈسٹرکشن ہے جو ہم نے زمین پر آ جائے کوہ سیون پر پڑ جائیں, جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ پہلے کی طرح جیسے ملک مصر میں جب خدا نے آفتیں بھیجی تو وہ ایک وقت تھا اور اس کے بعد بھی خدا اگر آفتیں بھیجتا رہا, لیکن یہ جو ہے اینڈ ٹائم کی جو ڈسٹرکشن ہے جو اس وقت ہوگی جب بالکل برہ آ چکا ہے تو وہ بالکل ایک دم سب کچھ ہوگا. اور وہ لکھا ہے کہ اس کے منہ کی پکار سے ہی وہ ختم ہوگا. ہم اگر آگے چلیں 9ویں آیت سے لے کے جب ہم دیکھتے ہیں نا 19ویں آیت تک, یہ 3rd سیکشن ہے, یہ 3rd سیکشن اس کا بنتا ہے. اور یہ سیکشن اب سارا وہ ابلیس کے اور سارے اینٹی کرائسٹ کے اور یہ جو فالس پروفٹ اور انہوں نے ایک جو سسٹم ہے جو انہوں نے 1 world آرڈر انہوں نے بنایا ہے, اور جو فائنینشیل سسٹم ہے جس میں ان کی بہت سی جو انویسٹمنٹس ہیں ڈفرینٹ طریقے کی, بہت سے مختلف طرح کے انویسٹمنٹس ہیں, یہ سارا کچھ کریش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر ایک چیز جو ہے ان کی وہ ختم اور خاتمے کی طرف جا رہی ہے. اور یہ اس میں اگر ہم اس کو خاص طور پہ آپ اس میں سے پڑھنا چاہیں تو چند ایک آیتیں پڑھ سکتے ہیں. نہیں, ہم اس کو جو ہے نا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا بالکل سم اپ کر لیجیے. تو اس میں بیسیکلی جیسے ورس 9 ہے, یہ ان سوداگروں کی بات ہو رہی ہے جس میں سوداگر جو ہیں جو بادشاہ ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ ایک جو اناؤنسمنٹ ہے لکھا ہے کہ اس کے عذاب سے دار سے دور کھڑے ہوئے کہیں گے, اے بڑے شہر, اے بابل, اے مضبوط شہر, افسوس افسوس, گھڑی ہی بھر میں تجھے سزا مل گئی. اور لکھا ہے کہ سوداگر روئیں گے, اب کوئی ان کا مال نہیں خریدے گا. یہاں پر جو ان کی سوچ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دیم ان کو یہ تھا کہ یہ بڑا مضبوط شہر ہے, یہ بہت بڑا شہر ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ شہر کے بارے میں ضرور میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں, لاسٹ ٹائم بھی شاید تھوڑا سا ہم نے لاسٹ ٹائم جب بات کر رہے تھے تو ہم بات کر رہے تھے ایک سسٹم کی کہ وہ جو ہے ایک مذہبی اور جس میں ریوائول آف دی امپائر, جو رومن امپائر جو تھی جس میں بہت سے اس کے ساتھ ملکیں تو اس کے ساتھ تھیں اور وہ سسٹم, لیکن اس کا جو سٹی آف روم کی بات نہیں کر رہے تھے, سٹی کے اوپر روم کی باتیں تھی. ہیڈ کوارٹر اب اس ساری جو ہے ان 7 سالوں میں مصیبتوں کا وہ بڑا شہر کیا ہے؟ یروشلم. یروشلم میں ہیکل بھی ہے, یروشلم میں ہی وہ بت نصب کر رہا ہے اپنا ابلیس. آخری 3.5 سالوں میں جب یہ اینٹی کرائسٹ سب کچھ سنبھال لیتا ہے تو وہ پھر اپنا بت نصب کرواتا ہے. اور دوسرا حیوان
कहता है कि इस पहले हैवान की एंटी क्राइस्ट की जो है आप इसकी परस्तिश करो, इस बुत की परस्तिश करो। तो ये शहर जो है इसमें, और ये नवी आयत खास तौर पे ये लिखा है कि दुनिया के बादशाह कौमें और मुखालिफ मसीह के साथ इसलिए रोएंगे और छाती पीटेंगे कि अजाब के डर से दूर खड़े। अब क्योंकि उनका सब कुछ जो था इन्वेस्टमेंट उनकी वो, क्योंकि बेसिकली तो वो थे ही इन चीजों के पीछे, फाइनेंशियल और दुनिया की याशी और ये सारी चीजें, अब उनको वो सब कुछ जब जाता हुआ नजर आ रहा है तो वो एक तरह का वो गम, गुस्से में गुस्सा, और अब जो मुखालिफ मसीह से अब वो दूर इख्तियार कर रहे हैं। दूर खड़े होने का मतलब है कि नाउ दे आर कंडेमिंग, वो they have lost faith in it, और साइड पे उससे हो गए हैं। और 10वीं आयत इसी तरह कहती है। और बिल्कुल जी मैं आप साथ बताइए। ऐड ये करूंगा कि अब देखें कि जैसे हमने यरूशलेम की बात की, यरूशलेम को चैप्टर 11 में लिखा है कि रूहानी एतबार से सदूम भी कहा, मिस्र भी कहा रूहानी एतबार से, यहाँ पर बाबल भी कहा जा रहा है। और जो है शैतान ने क्या कि हालांकि यरूशलेम जो है वो खुदा का शहर है और बाइबल में लिखा है, खुदा ने कहा था कि मेरा नाम वहां पर बसता है, लेकिन क्या कर रहा है कि शैतान जो है उसकी नेचर को चेंज कर रहा है। और यही शैतान जो है वो शैतान की यही तरीकाकार यही है कि जब वो किसी भी चीज को जो खुदा से मंसूब है जब उस पर कब्जा करता है तो उसकी नेचर को वो चेंज करता है। और यही काम इंसान के साथ भी होता है। अगर फर्ज करें हम खुदा के वाले से पहचाने जाते हैं और शैतान जो है जब उन पर छाप कर देगा, लोगों पर जो खुदावन से दूर ले जाएगा, तो वो उनकी नेचर को अपने जैसा कर देगा। और फिर आगे जाके लिखा है कि सौदागर रोएंगे। और फिर वो माल लिखा है जिसके बारे में जो उनकी जो जिन चीजों से उनको 11वीं 12वीं और 13वीं है जिन चीजों से उनको जो है वो लर्न किया गया है या उनको बहुत ज्यादा, और इसमें आप इसको फिजिकल लेवल पे भी देख सकते हैं और इसकी स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन को भी देख सकते हैं। अगर टाइम ज्यादा हो तो हम जरूर इस पे बात करेंगे। और जैसे सोना चांदी जो है, जवाहर मोती, महीन कतानी, अर्गवानी, रेशमी, किरमजी कपड़े, और ये सब चीजें जो है ये बेसिकली जिस्मानी तौर पे भी तो है ही है, लेकिन जैसे अगर आप पहले करंथियों 3 बाब में पढ़े तो लिखा है कि जिन्होंने रद्दे लगाए थे, जिन्होंने सोने और चांदी का रद्दा लगाया था, तो उसकी एक स्पिरिचुअल सेंस भी नजर आती है। और इसको जब आपने ये सारा ये जो तीसरा हिस्सा बनता है इस चैप्टर का 9 वर्स से लेके 19 वर्स तक, तो ये हमें पूरा जो वन वर्ल्ड ऑर्डर जो आलमी माशी निज़ाम वो लेके आएंगे, वो पूरा कोलैप्स होता हुआ और पूरी तौर पे वो फेल कर दिया गया है, होता हुआ नहीं बल्कि कर दिया गया है खुदा की कुव्वत से और कुदरत से। क्योंकि खुदा के सामने कोई भी ना ये आसमान पे ये सारे खड़े रह सके, ना जमीन पे खड़े रह सकेंगे। और अब मैं समझता हूं कि ये वक्त आ गया है उन लोगों के लिए आगे जाते हुए, जब हम देखते हैं अभी हम थोड़ा सा इस पे बात मजीद करते हैं और फिर हम 20 से 24 आयत पे देखेंगे कि वहां ईमानदारों की खुशी का वक्त आ गया है। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं 15वीं और आयत में खास तौर पे यहाँ पे लिखा है, इन चीजों के सौदागर जो उसके सबब से मालदार बन गए थे और उसके जाब के खौफ से दूर खड़े हुए रोएंगे और गम करेंगे। और 19वीं आयत कहती है, और अपने सरों पर खाक डालेंगे और रोते हुए चिल्लाच करके कहेंगे, अफसोस अफसोस वो बड़ा शहर जिसकी दौलत से समुंदर के सब जहाज वाले दौलतमंद हो गए थे, हो गए, घड़ी भर में ही उजड़ गया। अब मतलब कि एवरीथिंग, अब ये देख रहे हैं कि सब कुछ जो है वो उजड़ गया है, यहाँ पे अब कुछ भी उनका रहा नहीं है। और लेकिन जो बात एक फिर नजर आती है, ये इस चैप्टर में भी वो वक्त है अभी जब वो तौबा करके वापस आ सकते थे। इस जगह तक भी वो अफसोस कर रहे हैं। अफसोस क्या है? अपने नुकसान का, रिग्रेट करें, नुकसान पे, अपने नुकसान पे कर रहे हैं। वो अफसोस कर रहे हैं कि हमारे फर्दर कारोबार चला गया, वो अफसोस कर रहे हैं कि हमारी अयाशी चली गई, हमारी वो दुनिया के सारे जो हमने काम अयाशी के अड्डे बनाए हुए थे वो खत्म हो गए हैं। जैसे हमने भी ये लॉकडाउन वगैरह हो रहे हैं, देखा कि वो सब चीजें बंद हो जाती हैं और उन लोगों के कारोबार हो गए ठप। ये एक फिर छोटा सा ट्रेलर है, जैसे वो मिस्र में छोटा ट्रेलर दिखाया गया। तो मैं समझता हूं कि इसलिए आज दुनिया को बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा सा बताएं कि दुनिया की आज जरूरत क्या है। बिल्कुल। अब बात है कि अफसोस दो तरह का है। हाँ। एक अफसोस जो है अपने नुकसान पर, जैसे ये कर रहे हैं जिसके साथ तौबा नहीं जुड़ी। एक अफसोस अपने रवैये पर है। काश ये लोग अपने रवैयों पर अफसोस करते और कहते कि हम
we were led astray by these things or by this Satan or devil antichrist. ہمیں غلط بات بتائی گئی, ہمیں غلط سکھایا گیا اور وہ وہاں سے پھر آتے. لیکن کیا ہوا ہے کہ دنیا کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اب اپنے رویوں پر افسوس کریں. دنیا جو ہے وہ اس برائی پر افسوس کرے جس کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, اور دکھ کرے اور پھر اس دکھ میں سے نکل آئے. کیونکہ افسوس کے ساتھ جب تک توبہ نہیں جڑی, جب تک ریپینٹنس اینڈ جب تک کنفیشن نہیں جڑا, تب تک جو ہے وہ اس میں سے باہر ہم نہیں نکل سکتے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پر ون لاسٹ چانس, اس کو بھی کھو دیا. لیکن بہت سارے لوگ جو شاید اس ابلیسی سسٹم میں, ابلیسی جو ہے وہ فائنینشیل جو چیزیں ہیں ان میں شامل نہیں ہوئے, وہ لوگ جو تھے وہ ضرور شاید موقع پا کے توبہ کر لیں. بنی اسرائیل میں بہرحال یہ ہے. اچھا ایک چیز میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں, یہ سمندر کا کام جس میں لکھا ہے, اور سمندر اور پھر لکھے کہ اس کے جلنے کا دھواں دیکھیں گے تو دور کھڑے. بیسیکلی جو اس پہ پروفیسی جو ریڈرز ہیں, رائٹرز ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مڈل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ یروشلم میں تو سیٹ اپ ہے لیکن جو کنگڈم ہے وہ تھرو آؤٹ مڈل ایسٹ پھیلی ہوئی ہے اور پھر یورپ تک اور یہ سب. تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آئل کے جلنے کا, کیونکہ جو آئل ہے یہ مڈل ایسٹ میں ہے. تو جیسے بھی ہم تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, اور یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ آئل جو ہے وہ نیکسٹ 20 to 30 ایئرس کا رہ گیا. تو اگر یہ پروفیسی کے مطابق وہ آئل جلنا اور بلیک سموک یہ سارا اوپر جائے گا, جیسے ہم 91 میں وار جب ہوئی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کویت کو آگ لگائی تھی تو کتنا بلیک سموک گیا تھا. تو دیٹ مینس کہ ٹائم جو ہے وہ پھر بہت تھوڑا ہے, کیونکہ یہ پروفیسی پوری ہونے کے لیے دیٹ مینس کہ بالکل لاسٹ جنریشن میں, ادروائز آئل ہی فنش ہو گیا تو پھر یہ سب دھواں کہاں سے آئے گا. سو ہم اگر اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وی آر لیونگ ان لاسٹ آف دا لاسٹ جنریشن, اور ہم اس حوالے سے بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ واقعتاً خداوند, اور دنیا کے اکانومی کا بیس بھی جو ہے اس وقت, اکانومی کی ساری ڈپینڈنسی بھی آئل پہ ہی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اکنامیکل سسٹم کو ڈسٹرائے خدا جو ہے وہ کر دے گا. ایکچولی جیسے اس کو میں دیکھتا ہوں, یہ سارا سسٹم ہی جو ہے وہ جھوٹ کے وہ خدا کو ایک طرف رکھ کے, خدا سے دور رہتے ہوئے, بلکہ خدا کو پوری طرح رد کرتے ہوئے کیا گیا. اور میں آج خاص طور پہ اپنے سامعین ناظرین سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ آج بھی دنیا کے کاموں پہ, دنیا کے طریقہ کار پہ, اور خدا کو اپنی زندگیوں سے اور اپنے سارے سسٹم سے باہر رکھ کے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. شاید وقتی طور پہ جیسے اس ابلیس نے بھی, مخالف مسیح نے بھی, اور اس سارے سسٹم نے بھی پہلے 3.5 سال تو ان کو اس نے بڑا کچھ دکھایا, لیکن اب آخر میں آ کے وہ اس کا سب سے بڑا, ان لوگوں کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دور کھڑے ہو گئے ہیں, سب سے بڑا ان کا ایک گلہ جو بنتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے جب میں اس کی کچھ کمنٹریز میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ان کی دولت میں اور اچھے کاموں میں تو شریک تھا, لیکن ان کے غم میں شریک نہیں ہے. ان کے غم میں وہ بالکل شریک نہیں ہے. وہ کسی طرح ان کو وہ تھپتپی نہیں دے رہا ہے, کوئی ان کی بات نہیں کر رہا. لیکن میں ہمیشہ شکر کرتا ہوں اپنے خداوند, اپنے خدا کے لیے, اپنے یسوع مسیح کے لیے, جس نے ہمیشہ کہا کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے سب لوگوں میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. وہ تسلی دیتا ہے, بوجھ سے دبے لوگوں کو تسلی دیتا ہے. وہ ایسے لوگ جو پریشانی کی حالت میں ہیں ان کو کہتا ہے میں کل آج اور اب تک یکساں ہوں, میں بدلا نہیں ہوں, میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس ہے نہیں, اور آج دنیا کو سمجھنا ہے کہ ابلیس کے پاس نہ تسلی ہے, نہ تشفی ہے, نہ اطمینان ہے, نہ ہمیشہ کی زندگی ہے, نہ اس کے پاس کوئی ایسا وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ اب خدا کو یا اس کے سسٹم کو ڈاج کر سکے. اس لیے بہت ضروری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے طرف آنے کا لیے لوگوں کو اور خدا کے کلام کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ اس کے تعلق سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی میں نے لاسٹ ویک میں پڑھ رہا تھا کہ انڈیا کے بہت مشہور کوئی اداکار ہیں, ینگ بندہ تھا, تو اس نے میں نے نیوز میں دیکھا کہ اس نے خودکشی کر لی. وہ بھی غم کا شکار تھا اور ڈپریشن کا شکار تھا. اس طرح کے بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں, وہ کسی نہ کسی بات کو لے کے پریشان ہیں, غم زدہ ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسیح سے نا واقف ہیں
تو اس کا جو ہے وہ اینڈ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ زندگیاں ختم کر لیتے ہیں لوگ جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں, لوگ دوڑتے دوڑتے تھک جاتے ہیں اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری کہتا ہے کہ میں آیا ہوں کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. پھر ہم دیکھتے ہیں بک آف ریولیشن میں لکھا ہے کہ وہ ان کے آنسو پہنچ دے گا, ان کا ماتم جو ہے وہ ناچ میں بدل جائے گا, وہ پھر دوبارہ جو ہے وہ رونا نہیں سیکھیں گے. اور یہ سب بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ تسلی اور اطمینان کا خدا ہے. مجھے ایک بات بیچ میں ابھی آگے یاد آ گئی, میں آپ کی بات کاٹنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن آپ نے کیونکہ جو بات کی وہ ابھی اس شخص کی جس نے وہ خودکشی کی ہے, بڑی کوئی پرومیننٹ فگر. ہاں جی, انڈیا میں ایک بہت لیٹسٹ کوئی اداکار تھا اور ینگ تھا, بہت 34 ایئرز اولڈ, اس نے کر لیا. اور مجھے ایک دم اب نظر آئے خدا کے بہت بڑے خادم انڈیا سے, ڈاکٹر DGS دیناکرن, اور میں ان کو شخصی طور پہ ملا, ان کے ساتھ میری بڑی دیر 1-to-1 سیٹنگ بھی رہی, ان کے بیٹے سے بھی, ان سے بھی علیحدہ. اور وہ بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی گواہی اگر آپ سنیں کہ کیسے وہ بھی دنیا کے کاموں سے اور دنیا سے تنگ آ کے انڈیا میں رہتے ہوئے وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے. اور وہ جب جا رہے تھے خودکشی کرنے تو وہاں انہوں نے راستے میں ایک پریچر, کوئی ایک مجمع تھا, پریچ ہو رہا تھا, اور وہاں خدا نے ان کو وہ امید دے دی, یسوع نے ان کو امید دے دی. اور پھر نہ صرف امید دے دی, ان کو ایک بہت بڑی منسٹری دے دی, ان کو ایک بہت بڑا ایک سٹیٹس دے دیا کہ وہ بینیہن ان کو ہمیشہ پروفٹ آف ایشیا کہتے تھے. اور وہ جو ہے, اور ان کے وسیلہ سے بڑے بڑے میریکلز, بڑے بڑے کام, اور کئی 10-10, 5-5 لاکھ کے وہ کراؤڈ کو ایڈریس کرتے تھے, اور توبہ نجات کا کام ہوتا تھا. ایک بڑا رتبہ مل گیا. یہ خدا کے پاس ہے, یہ یسوع مسیح کے پاس ہے, اور وہی دے سکتا ہے. پاک روح اپنی قوت سے بھر دیتا ہے, لیکن ابلیس کے پاس, مخالف مسیح کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھیں, وہ لعنت اور یہ دولت آفر کر رہا ہے وہ. اور عام ذہن میں, شاید دنیاوی ذہن میں یہی ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب چیزوں کا علاج جو ہے یا سب چیزوں کا جواب دولت میں ہے. ہم if we have money we can buy anything but actually we can not. اور دوسری, میں ایک اور گواہی شیئر کرنا چاہوں گا, مجھے نام نہیں آتا, میں کیونکہ بہت پہلے یہ پڑھی تھی, بہت بچپن میں, کہ ایک خادم تھے امریکہ میں یا کسی ایسی جگہ پہ پریچ کر رہے تھے, اور پاکرو کا ایک گفٹ ہے زبانوں کی کثرت, طرح طرح کی زبانیں. اور وہ انہوں نے اپنی گواہی میں بتایا کہ وہ سڈنلی غیر زبان بولنے لگے عبادت میں, اور وہ زبان تھی جو انہوں نے پہلے, جو نارمل غیر زبان وہ بولتے تھے, ویسی زبان نہیں تھی. وہ سڈنلی ایک سٹرینج قسم کی کچھ ٹنگز میں بات کرنے لگے. اور تھوڑی دیر بعد ایک شخص روتا ہوا آیا جو کہ افریقی تھا, اور وہ باہر آیا اور اس نے آ کر توبہ کی اور اپنی زندگی خداوند کو دی. اور اس شخص نے بتایا کہ یہ جو زبان ہے یہ ان کے قبائلی زبان ہے, جیسے زولو قبیلہ ہوتا ہے جیسا. تو یہ کہتے کہ یہ ان کے قبیلے کے علاوہ باہر کے لوگ دنیا میں وہ زبان نہیں جانتے. اور ایک انگریز بندہ جو کہ گورا ہے وہ بول رہا تھا, تو اس کے لیے یہ گواہی تھی. اور اس نے یہی بتایا کہ میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ آج اگر خدا جو ہے مجھ سے بات نہیں کرے گا, آج اگر یہ میرا آخری ٹرائی ہے, اور میں اس کو, یعنی اس کے دل میں آیا کہ میں عبادت میں آ جاؤں, کہ میں سب کچھ ٹرائی کیا ہے, میں آج خداوند سے بھی پوچھتا ہوں, اگر آج خدا میرے سے بات نہیں کرے گا, میری زندگی کو نہیں بچائے گا, تو میں جاؤں گا اور خودکشی کر لوں گا. اور اس نے یہ سوچا تھا کہ میں بڑے سے پل سے, اور آپ یہ دیکھیں کہ ایسی جگہ مشہور ہیں, امریکہ میں ایک پل مشہور ہے جہاں پہ اس کو سوئسائڈل برج کہا جاتا ہے, کہ لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور گرا لیتے ہیں اپنے آپ کو, اور سال بھر میں ہزاروں لوگ جو ہیں, سینکڑوں لوگ اپنی جانیں لیتے ہیں. تو اس نے یہی سوچا ہوا تھا, لیکن خدا کے بندے کے منہ سے جب وہ آوازیں نکلیں اور وہ چیزیں نکلیں, اور اس نے آ کر اپنی زندگی خداوند کو دے دی. اور یہی یسوع مسیح نے اپنے الفاظ ان کے خود ہیں, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی, لائف ان ابنڈنس ایک ہی ہے وہ دے سکتا ہے. اور اب ہم اس سے سیکشن کی طرف بھی آ رہے ہیں جہاں لائف ان ابنڈنس جن کو مل گئی ہے, ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے. یہی مکاشوہ 18 باب اس کی 20 سے 24 آیت کا دیکھیں تو یہ وہ ہے جب کلیسیا جو ہے, ایماندار جو ہیں, ان کی اب خوشی کا وقت, ریجوائس کرنے کا وقت, خوشی کا وقت, اور یہ سارے سسٹم کے گر جانے کی بھی خوشی کا وقت, جس سسٹم نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا, جس سسٹم نے انہیں برباد کرنے کی پوری کوشش کی تھی, اور مشکلوں میں ڈالنے کے ساتھ ساتھ ان سے ان کا ایمان بھی چھیننے کی کوشش کی تھی. لیکن کلام کہتا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج دوں گا. یہ وہ زندگی کا تاج حاصل کر لینے والے لوگ ہیں, اب وہ خوشی منا رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس کو ادھر ہم دیکھ لیں. 20ویں آیت کو آپ پڑھیے. 20ویں آیت بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, لکھے کہ اے آسمان, اے مقدسو اور رسولو اور نبیو,
اس پر خوشی کرو کہ خداوند نے انصاف کر کے اس سے تمہارا بدلہ لے لیا. یہاں پر 4 ڈیفرنٹ ٹائپس کے جو ہیں وہ لوگوں کا ذکر ہے. آسمان کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اینجلز کو کس نے بٹرے کیا تھا؟ ڈیول نے، کیونکہ وہ بھی ایک اینجل تھا، لوسیفر نام کا وہ فرشتہ تھا، اور اس نے آسمان کے جو باسی تھے، آسمان کے رہنے والے باقی فرشتوں کے ساتھ جو سمجھے غداری کی اور ان کے خلاف کام کیا. مقدسوں کون ہے؟ یہ تھرو آؤٹ جنریشن جتنے بھی ہم ایماندار لوگ ہیں، جتنے بھی مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی راست بازی کی حالت میں گئے ہیں، وہ سب مقدسین ہیں. رسولوں کون ہیں؟ یہ نئے عہد کے وہ تمام جو رسول ہیں، خادم دین ہیں. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ برہ کے 12 رسول اور پھر باقی رسول بھی ہے. اور نبیوں، یہ پرانے عہد نامہ کے جو ہے وہ سارے جو لیڈرز آئے تھے، ایلیا، الیشا، خدا کی طرف سے بھیجے گئے، اور خدا نے بھیجا، بلکہ پیغام دے کے، پیغمبر جو تھے، نبی جو تھے، پیغام دے کے بھیجا. یہی جو میں بات کر رہا تھا کہ خدا نے بار بار موقع دیا، بالکل، نبیوں کے وسیلہ سے، پیغمبروں کے اور وسیلہ سے. ان سب نبیوں کو قتل کیا گیا. یسوع نے یہ کہا تھا نا کہ یروشلم تجھ پر افسوس، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے، اور رسولوں کو بھی قتل کیا گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ مقدسین کو بھی تھرو آؤٹ جنریشنز جو ہے وہ کیا ہے کہ کلیسیا کو ہمیشہ سے ستایا گیا ہے، اور کلیسیا 2000 سال سے پرسیکیوشن کا شکار ہے. اور یہ دیکھیں کہ شیطان جو ہے اب اس سے بدلہ لینے کا، مخالف مسیح کی اسپرٹ اور مخالف مسیح کے سسٹم سے بدلہ لینے کا ٹائم ہے. دیٹ مینس کہ سفرنگ پارٹی کون تھی؟ اینجلز اور سینٹس، یعنی کہ ایماندار رسول اور نبی، یعنی نئے اور پرانے عہد نامے کے جتنے بھی سفرنگ پارٹیز، ان سب کا بدلہ بیک وقت خداوند جو ہے وہ لے گا، کیونکہ خداوند انصاف کرنے والا خدا ہے. اور یہ خاص طور پہ میں پھر سے کہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ آج ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ تو رحیم خدا ہے، وہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، آپ کیسے خدا کی بات کرتے ہیں؟ لیکن جبھی ہم نے دیکھا کہ آپ نے اس کو بڑے اچھی طرح سے ایکسپلین کیا کہ یہ نبی اور یہ سارے جو آئے، اور ان سب کا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ کیوں یہ کیا، پہلی بات کہ انہوں نے خدا کو رد کر دیا، خدا کو ٹوٹلی رد کر دیا. دوسری بات کہ انہوں نے نہ صرف رد کیا بلکہ بتوں کی پرستش کی، اور یہاں تک کہ وہ جگہ ہیکل جہاں خدا نے کہا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہوگا اور تو یہاں پہ ہیکل اپنا نام ہمیشہ قائم رکھوں گا، اس شہر میں اس مخالف مسیح نے اپنا بت نصب کر کے اپنی پرستش کروانی شروع کر دی ہے. اور پھر تیسری بات، اس نے دنیا کو ایک جو تھا نا وہ گناہ میں، زنا میں اور ایسی ساری جو ہے نا ایسے کاموں میں، حرام کاریوں میں ڈال دیا ہے، اور وہ خدا کے لیے قابل قبول بالکل بھی نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ جو انہوں نے کلیسیوں کے اندر بھی، خدا کی کلیسیا کے اندر بھی، جس کو اسپرچل اڈلٹری کہا گیا، اور وہ پچھلے ہمارے پروگراموں میں اس پہ بات کی تھی کہ انہوں نے کیسے گمراہ کیا انہوں نے. تو یہ وہ وجہ ہے کہ خدا اب انصاف کرنے کو ہے. یہ اس کا ظلم و زیادتی نہیں، اس کا انصاف، انصاف ہے کہ ایسے لوگوں کو وہ رد کرے اور ہلاکت میں ڈالے، اور دوسروں کو وہ جو ہے جزا دے، تاکہ جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے خدا کے ساتھ چلے ہیں، جنہوں نے سیکریفائسز کی ہیں، اپنی دنیاوی جسمانی خواہشوں کو بھی انہوں نے مارا ہے، اپنی انہیں فائنینشلی بھی انہوں نے خدا کو اور خدا کے کاموں کو سپورٹ کیا ہے، خدا ان کو بھی اجر دینا چاہتا ہے. آپ مزید اس کو بالکل دیکھیں، لفظ انصاف ہے یہاں پر. یہ آخری زمانے کا وقت جو ہے اس میں جو خدا کی ایٹریبیوٹ عمل میں لایا جائے گا وہ انصاف کا ہے. آج کے زمانے میں جو ایٹریبیوٹ خدا کا عمل میں ہے وہ فضل کا ہے. جو کہتے ہیں نا خدا فضل کا خدا ہے، رحم کا خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. یہ والا جو ایٹریبیوٹ ہے خدا کا، یا یہ والا جو موقع ہے، وہ ابھی تک ہے، آج بھی ہے، آج بھی سب کے پاس ہے. لیکن جب اینڈ ہو جائے گا تو پھر جو خدا کی جو ایٹریبیوٹ ہے یا خدا کی جو صفت اس وقت عمل میں آئے گی وہ انصاف کی. اور انصاف کے 2 ترازو کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، ایک جزا کا اور ایک سزا کا. اور اگر ہم آگے بڑھیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک درخواست ہمیں جو بار بار آ رہی ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ، اور وہ ہماری بہن نوشین ہے کوئی انڈیا سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے دعا کریں اور فائنینشیل پراسپیرٹی اور صحت کے لیے. آئیے چند لمحے کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاللیلویا. آسمانی باپ، ہم اپنی اس بہن نوشین کو تیرے قدموں میں لے کے آتے ہیں خداوند، جس نے ایمان کے ساتھ درخواست کی ہے. اور خداوند اس وقت ہم
खुदा दोनों तेरे खादमीन मिल के अपनी खुदा दुआया टीमों के साथ मिल के खुदा अपनी बहन की अच्छी सेहत के लिए दुआ करते हैं और दुनियावी तौर पे भी खुदा उसके लिए सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को मांग लेते हैं उससे दूर हो जाए खुदा। और खुदा अगर और भी कोई दरख्वास्त इस वक्त किसी की है तो खुदा तू तो सब की दरख्वास्तों को जानता है। यीशु के नाम में खुदा अपना हाथ बढ़ा और खुदा अपने लोगों को छू और उन्हें बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। जी आप जारी रखिएगा। इस आयत को अगर आप देखें 21-22 जब हमारे पास टाइम भी कम है और थोड़ा सा ये लिखा है कि जोर आवर फरिश्ता, अगेन एक एंजल्स जबरदस्त काम कर रहे हैं बुक ऑफ रेवलेशन में और आखिरी ज़माना में, और ये बड़ा प्रिविलेज है मे भी हम देख भी सकें। मैं तो कहता हूँ कि नज़र शायद आए भी कि हम एंजल को देख रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं। इसलिए कि फरिश्ते ने बड़ी चक्की के पाट की मानद एक पत्थर उठाया और ये कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बाबल का बड़ा शहर भी इसी जोर से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना मिलेगा। आप ये देखें कि बड़े बड़े मीटराइट्स जब गिरते हैं तो कितना वो डिस्ट्रक्शन होती है। तो ये दुनिया के लिए वैसे डॉक्टर साहब कैसा स्ट्रेंज इवेंट होगा कि इतना बड़ा पत्थर समुद्र में गिरा और वो कहेंगे स्पेस से ये पत्थर आया और ये सब कुछ। तो समुद्र का कैसा नुकसान होगा और दुनिया का, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। शायद न्यूज़ में भी उस वक्त है और लिखे कि पता नहीं मिलेगा और बरबत नवाजों और मतरबों और बांसुली बजाने वालों और नरसिंगा फूकने वालों की आवाज़ फिर कभी तुझ में ना सुनाई देगी। किसी पेशा का कारीगर तुझ में फिर कभी पाया ना जाएगा और चक्की की आवाज़ तुझ में फिर कभी सुनाई ना देगी। चिराग की रोशनी तुझ में फिर कभी ना चमकेगी। तुझ में दुल्हे दुल्हन की आवाज़ फिर कभी ना सुनाई देगी, क्योंकि तेरे सौदागर ज़मीन के अमीर थे और तेरी जादूगरी से सब कौमें गुमराह हो गई थी और नबी और मुकद्दस और ज़मीन के रहने और ज़मीन के और सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। अब ये जो बेसिकली ये जो चीज़ें कवर की गई हैं, म्यूज़िकल चीज़ें और फिर नरसिंगे फुंगे, पेशा, कारीगरी, चिराग और दूल्हा दुल्हन, ये अगर इसको अगर डिटेल में देखा जाए एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात हो रही है, यू नो। सो दैट मीन्स के दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ बेबीलोन इज एट सच लेवल के इट्स कंप्लीट लाइक 100% वाइप आउट जो है वो उस सिस्टम को खुदा करेगा, क्योंकि नन ऑफ दोज थिंग्स आर ग्लोरीफाइंग गॉड्स। आप ये देखें गॉड, क्योंकि आप ये देखें कि बरबत नवाजी और बांसुली और नरसिंगे फूंकने, ये प्रस्तिश की बात हो रही है। हम ये देखते हैं कि अगर प्रस्तिश में खुदा नहीं है, वो प्रस्तिश जो है या दुनियावी म्यूजिक, दुनियावी चीज़, तो अगर प्रस्तिश में खुदा नहीं है वो प्रस्तिश बेफायदा है। अगर पेशे में यानी कि अगर हाथ के काम में खुदा को जलाल नहीं मिलता तो वो भी खराब है। चक्की यानी कि चक्की के बाद चक्की क्यों पीसी जाती है? ये खाना बनाना, ये प्रोविजन की बात है। अगर प्रोविजन जो है वो गॉडली नहीं है तो वो प्रोविजन जो है वो बेफायदा है। चिराग की रोशनी जो है ये बेसिकली ये फैमिली लाइफ की बात हो रही है। और आप ये देखें खुदावंद ने ईमानदारों को भी चिराग का है। अगर वो रोशनी खुदा की तरफ से नहीं है, उसमें कलाम की रोशनी नहीं है, तो फिर वो रोशनी जो है वो बाबिलोनियन है। और दूल्हा दुल्हन यानी कि रिश्ते की बात हो रही है, ये रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। अगर रिलेशनशिप में भी खुदा नहीं है तो दैट रिलेशनशिप इज मीनिंगलेस। इस आयत का 24वीं आयत का आखिरी हिस्सा बिल्कुल किसकी वजह से है? यहाँ पे लिखा है तेरी जादूगरी, जादूगरी, तेरी जादूगरी। बेस उसकी सारी विचक्राफ्ट है, विचक्राफ्ट है अबलीस के सारे कामों की वजह से, अबलीस की सारी ऐसी बातों की वजह से जो उसने वर्गलाया। शुरू पहले दिन से ही बागेदन से जो उसका काम था वो चलता चला आया और आज भी वो दुनिया को आखिर तक वो एक धोखे में, एक फ्रेम में रखे हुए है। और वो धोखा और फरेब हम आगे जाके अगले उसमें भी देखेंगे, जिसमें आखिरी जंग जब हर मजदून की जंग है और जहां पे खुदा ट्रैप करके सारी कौमों को लेके लिखा है कि सब कौमों की फौजों को वहां इकट्ठा करेगा, हर मजदून की जंग में लेके आएगा और वहां खुदा उन्हें तबाह और बर्बाद करेगा। लेकिन ये इसीलिए है कि यहाँ पे इसका सबका जो वजह है वो अबलीस है। और अबलीस की जो इसकी वजह से ये 23वीं आयत का आखिरी हिस्सा था, तेरी जादूगरी की वजह सब कौमें गुमराह हुई और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के सब मकतूलों का खून उसमें पाया गया। ये 24वीं और आखिरी आयत इस चैप्टर की है। यानी कि इसमें अगर देखें तो जैसे हमने थोड़ा सा इसको पहले भी टच कर लिया था ऑलरेडी कि इन नबियों का, मुकद्दसों का खून बहाने वाला और खुदा के हर काम के खिलाफ खड़ा होने वाला, और आखिर में यहां तक कि वो जगह आप यरूशलेम के ताल्लुक से हैं, एक ही जगह पूरे बाइबल में नजर आती जहां खुदा ने कहा कि मैं अपना नाम यहां रखूंगा,
میں اپنا نام یروشلم کے تعلق سے خدا نے کہا تھا کہ میں اپنا نام یہاں رکھوں گا. اور جب سلیمان نے کہا کہ میں ہیکل بناؤں تو خدا نے کہا تھا تو اس جگہ پہ پورا خدا نے اس کو نقشہ دیا تھا, ہر ایک چیز خدا نے اس کو بتائی تھی کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور یہ اسی جگہ پہ آ کے دیٹ از وائی یروشلم از سو امپورٹنٹ, دیٹ از وائی یہ جگہ اتنی امپورٹنٹ ہے خدا کی نظر میں بھی اور ابلیس کو بھی پتا ہے, اسی لیے اس نے ساری اپنی کانسنٹریشن اسی جگہ پہ رکھی ہے. گو کہ یہ سب واقعات پوری دنیا میں ہوں گے لیکن اس کا مرکز جو ہے, اس کی جو ایک بالکل وہ کہتے ہیں نا ہیڈ آن جو سارا کام ہے وہ اس جگہ پہ ہے. اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ایمانداروں کے لیے خدا نے نہ صرف تسلی رکھی ہے بلکہ یہ حقیقی تسلی ہے, یہ حقیقی اطمینان ہے. اور یہ خدا اپنے لوگوں کو وارن کر کے اس نے, ہم نے دیکھا 9 سے 19 آیت کے درمیان میں کہ یہ وارننگز خدا دے رہا تھا کہ جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں اس کے لوگ ہیں وہ نکل آئیں وہاں سے تاکہ وہ خدا کی برکت میں شامل ہو جائیں, خدا کے ساتھ آگے بڑھ جائیں. آپ اس کے تعلق سے بالکل بات میں کیجیے, بتانا میرے پاس صرف چاہوں گا آخری منٹ ہے. بالکل خداوند کا نام یروشلم میں ہے. یروشلم 2 لفظوں سے مل کر بنا, یری اور شالیم, یہ دونوں ہی خداوند کے نام ہیں. اور پرانا نام شالیم تھا, سالم کا بادشاہ لکھا ہے ملک صدق. اور پھر جب اسی جگہ پر جہاں پر ہیکل بنی تھی, ابراہیم نے جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کی کوشش کی تو اس نے اس جگہ کا نام بائبل میں لکھا ہے, جگہ کا نام یری رکھا, یہوہ یری. اور یری اور شالیم مل کر خداوند کا نام ملا کر یروشلم بنا. اور یروشلم کی اگر ہم لوکل لیول پہ جو اس کی تصویر دیکھیں تو ہم نیا یروشلم, کلیسیا کو بھی یروشلم ہی کہا گیا ہے, ہمارے اندر بھی خداوند کا نام بستا ہے. اور بس یہی میں کہنا چاہوں گا کہ بابل جو ہے اٹس ڈیسٹنڈ ٹو بی ڈسٹرائڈ, اور یہ ڈومڈ ہے, گرایا ہوا ہے. اور اگر ہماری زندگی بابل جیسی ہوگی, جب بیبلونی, جیسے یہاں پر آخری 3 آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ ایوری ایسپیکٹ آف لائف, شیطان آپ کے ہر ایسپیکٹ آف لائف میں انٹرفیرنس چاہتا ہے. اور خدا جو ہے وہ انہی ایسپیکٹ آف لائف میں خدا کنٹرول چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ میرے کلام کے مطابق, ایمان کے مطابق, روح کی ہدایت سے زندگی بسر کریں. تو ڈیسیجن دین ناؤ, ہمارے پاس اس کا ڈیسیجن ہے کہ ہم کس کو انوالو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. آمین. تھینک یو ویری مچ پاسٹر سسین, گاڈ بلیس یو. اور ناظرین, میں خاص طور پہ یہ بات ان لوگوں کے لیے اب کرنا چاہتا ہوں جو خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں, جو خدا پہ توکل رکھتے ہیں, جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. خدا کے بڑے وعدے ان کے لیے ہیں. اور یہاں پہ مکاشفہ کی کتاب, ہم اس تک پہنچیں گے, اس کا 22واں باب اور 24ویں آیت کہتی ہیں, مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. خداوند اپنے لوگوں کو زندگی کے شہر میں ان دروازوں میں داخل کرنے کے لیے تیار کر چکا ہے, تیار کر رہا ہے. اور آج بھی دروازے وہ کھلے ہیں, آج بھی نجات کا دروازہ کھلا ہے, آج بھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ بلا رہا ہے. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں 21واں باب مکاشفہ کا اور اس کی 27ویں آیت دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی گھنونا کام کرنے والا کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برے کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. کیا آپ کا نام برے کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے اس پاک برے یسوع المسیح کے خون سے اپنے آپ کو دھویا ہے؟ کیا آپ نے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے اپنا آپ اسے دے دیا ہے؟ اگر نہیں دیا تو خدا آپ کو آج موقع دے رہا ہے. زندگی کا کسی کو کوئی پتہ نہیں, کئی لمحہ کل کس نے دیکھنی ہے صبح کسی کو پتہ نہیں ہے. آج ہی وقت ہے آپ کے پاس. کلام کہتا ہے کہ توبہ کا دن, نجات کا دن آج ہی ہے. آ جائیں اس کے پاس, اپنا آپ اسے دے دیں اور اس کی بڑی برکتوں میں شامل ہوں, کیونکہ اس کا کلام 22ویں باب اس کی 3 اور جو 5ویں آیت میں کہتا ہے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے, پھر لعنت نہ ہوگی اور خدا اور برے کا تخت اور اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہوگا. پھر نہ رات ہوگی اور وہ نہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج ہوں گے, کیونکہ خداوند ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. وہ یعنی آپ عبدالآباد بادشاہی کریں گے. کتنی خوبصورت بات,
कितना खूबसूरत वादा। आइए उस वादे को आज ले लें, उस वादे को लेने के लिए अपना आप सरेंडर कर दें, और वो वादों का सच्चा खुदा आपको हमेशा की जिंदगी देगा। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। आमीन।